बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये बेवकूफाना गलती करते हुए देखा है कि देखें वो काबा नहीं है कि हर तरफ काबा है आपने नमाज पढ़ ली। वो हमारे प्रॉपर एक मस्जिद है, और मस्जिद का क्या उसूल है, आप इमाम से आगे नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह माफ करे हर जगह मिलावटी मिली, अल्लाह माफ करे मस्जिद नबी के सामने झूठ बोला। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी उम्रे की सीरीज की पहली वीडियो जो मक्का के ऊपर है, जो बहुत ही बड़ी है, वो आपने उम्मीद करता हूँ देख ली होगी। अब हम आते हैं मदीने पे। यार मदीने के बारे में मैं क्या बात करूं। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। एटमॉस्फेयर है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं और वो उसको टेक्निकली समझा नहीं पाते। वो कहते हैं मक्का बहुत जलाली है और मदीना जो है वो बहुत पुरसुकून है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मक्का जलाली नहीं है, मक्का हार्ड वर्क है, मदीना इज नॉट हार्ड वर्क। मेरे लफ्जों की कमी बेशी अल्लाह पाक माफ फरमाए। होता क्या है, बंदा काबा में जाता है ना, थोड़ा सा कुछ साइंटिफिकली और टेक्निकली समझने की कोशिश की जाए। एक रिचुअल है, एक एक्टिविटी है जो मैंडेटरी है, आपने परफॉर्म करनी है, जो कि है उम्रा। उम्रा मस्जिद नबी में नहीं होता, यानी कि वो एक फिजिकल टेंशन है ना, तो लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं कि वो जलाली। ऐसा नहीं है भाई, वहां जाहिर सी बात है सऊदी अरब में उम्रे के लिए आ रहा है, उसने ये एक फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसको हार्डशिप्स तो होंगी। उम्रा आपका हो गया, उसके बाद आप मक्के में बैठे हो ना, सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि उम्रा करने के बाद मक्के में सबसे प्यारी इबादत तवाफ है। और तवाफ तो बैठे बैठे नहीं होता, तवाफ ऐसे नहीं होता, तवाफ के लिए चलना पड़ता है। तवाफ एक एक्टिविटी है, और ऐसा नहीं है कि एक चक्कर का तवाफ है, 7 चक्कर का तवाफ है। तो एक हल्का मुसलमान भी ना बोलता है यार, या तो अगर मैं फिजिकली काबिल हूं तो उस्ताद मैं तो तवाफी करूंगा। तो बंदा एक एक्टिविटी में मुस्तकिल इंटेंगल्ड होता है और उसके जहन में होता है कि यार मैंने यहाँ पे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, मैंने ये एक्टिविटी करनी है, इसीलिए वो चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है जलाली। ऐसा कोई नहीं, दोनों जगह हमारे दिल के हमारे करीब है, बहुत करीब है। मैं अपने आप को एक अच्छा मुसलमान कभी भी नहीं समझता, बिल्कुल ही नहीं समझता। मुझे हिट पता है कहाँ करता है कि मैं सऊदीया में हूँ। मुझे हिट उस वक्त नहीं करता क्योंकि शायद मेरा तीसरा चौथा 5वां चक्कर था। आप मक्के में पहुंचते हो, आपको पता है आप काबा के पास पहुंच गए हो, आपको पता है कि एक प्रॉपर एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है, वो आपके जहन में ट्यून्ड है, फिट है, आपने उम्रा करना है। बीच में होती है नमाज होती है ना, आप नियत करते हो, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज असर, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि काबा तो आपके सामने। उस वक्त ना आंखों में आंसू भी आते हैं, रियलाइजेशन भी होती है, बंदे को झुरझुरी आ जाती है, यार अमेजिंग यार। मदीना जाने से पहले आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है कि आपको एक ऐप होती है नुसुक। नुसुक की ऐप आपने डाउनलोड करनी है, और आपने उस ऐप में अपना पासपोर्ट और शायद वीजा नंबर वो लेता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आपका वीजा नंबर लेके वो आपको ऐप में लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको 2 अपना अप्रूवल्स लेने होते हैं। उम्रा परमिट अभी उस ऐप में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए अगर आप उम्रा परमिट लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पे अभी फिलहाल जिस अक्टूबर 2025 तक उम्रा परमिट देखा नहीं जा रहा, मगर वो सिस्टम में आपको बोल रहा है उम्रा परमिट लो, की मर्जी आप ले लो, मैं लेके गया। दूसरा है वो रोज़ा रसूल, दूसरा जो है वो रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना पे अगर आपको नफल पढ़नी है तो आपको वहां अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एटलीस्ट 6 दिन पहले, मैं एहतियातन बोल रहा हूं 6 दिन, लोग आपको बोलेंगे 2 दिन पहले बोलो, नहीं, आपको जिस दिन आपको रियाजुल जन्ना में जाना है। रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना मस्जिद नबी का वो एक छोटा सा पार्ट है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहां पे रोजा मुबारक है और जहां पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, उसके बीच का एक छोटा सा 25 मीटर 50 मीटर का एरिया होगा, स्क्वायर एरिया है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। उधर जाने के लिए आपको नुसुक की ऐप में अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है। नुसुक की ऐप में अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप सिस्टम में डेटा डालेंगे, वो आपको जिस दिन में आपको जाना होगा वो आपको टाइम बताएगा। मैंने टाइम लिया था दोपहर के 1 बजे का या 1:30। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि दोपहर का टाइम आप लोगों ने नहीं लेना। आपने या तो टाइम लेना है असर की नमाज के बाद का, यानी कि 4 बजे वाला,
یا ایسا ٹائم لینا ہے جس میں اس کے تھوڑی دیر بعد نماز ہو. اب یہ تھوڑی سی غلط ٹرک ہے مگر میرے دوست نے کی, اس نے مجھے لگا کہ یار یہ صحیح تھا. ہوتا کیا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 40 منٹ اندر بیٹھ سکتے ہو. اب اس کا طریقہ کیا ہے نسک میں آپ کو ریاض الجنہ کا, آپ کا ٹائم 1 بجے ہے نا, تو آپ کو امام صاحب کے سامنے والا جو ایریا ہے نا, جو گنبد خضرا کے پاس والا ایریا ہے, گیٹ نمبر شاید 309 ہے, اس گیٹ کے پاس ایک لائن لگتی ہے. وہ آپ کو آپ کے فون میں وہ QR کوڈ ہونا چاہیے. اگر کسی بزرگ کا کر رہے ہو تو اس کے لیے 2 الگ الگ فون یا 2 الگ الگ QR کوڈ ہونے چاہیے. آپ کسی بزرگ کو ویل چیئر پہ جا رہے ہو اور آپ کے پاس QR نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں جانے, دونوں کا آپ نے نسک میں کرنا ہے. اور 2 الگ الگ ایپ میں ہوگا تو یا تو آپ کے پاس اپنے 2 فون ہونے چاہیے, یا بزرگ کا فون الگ اور اپنا فون الگ, یا واٹس ایپ میں آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہونا چاہیے. تو وہ ایک لائن لگتی ہے. اگر 1 بجے آپ کا ٹائم ہے تو آپ کو 12:40 پہ وہاں پہنچ جانا ہے. ہم پہنچ گئے. وہ لائن پہ آپ کو QR کوڈ کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو مسجد کے اندر لے کے ریاض الجنہ میں نہیں لے کے جاتے, وہ آپ کو ایک جگہ پہ پہلے بٹھاتے ہیں پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں. لکھا ہوا تو ہے کہ آپ کو 30 منٹ بیٹھنے دیں گے, مگر وہ 10 منٹ کے بعد آپ کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بولیں گے نکلو نکلو, اور وہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ویسٹ کرنے دیتے. آپ نے وہاں پہ گرے میں گرے, میرا ماننا ہے, جو میرا یہ تو مذہبی گائیڈنس ہو گئی, مگر میں بتا دوں آپ نے 6 نفل پڑھنے. 1 نفل 2 نفل جو ہے وہ اپنے لیے پڑھنے, اپنے لیے معافی مانگنی ہے, جو بھی دعائیں مانگنی ہے. 1 اپنے پیرنٹس کے لیے پڑھنا ہے, اور 1 اپنے دوستوں احبابوں رشتہ داروں اور کیا کہتے ہیں صحابہ کرام پہ بخشنا ہے. یہ 3 پڑھنا ہے. باقی آپ جتنے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, مگر یہ 3 نفل تو پڑھیں. اب ٹرک کیا ہے؟ ٹرک یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ٹائم پہ لیں گے جس کے آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہے, تو آپ جو ہے وہ شرطے کو ڈاش دیتے دیتے نا ادھر ادھر غائب ہو کے اتنی دیر تک وہاں بیٹھ سکتے ہیں کہ وہاں اذان کا ٹائم ہو جائے, تو پھر آپ کو وہاں نماز مل جائے گی. یہ ٹرک ہے, مگر اب یہ میرے دوست نے کی ہے, میں نے نہیں کی, کیونکہ میں تو گئے 1:30 بجے تھا اور اثر میں بہت ٹائم تھا, مجھے تو 10 منٹ میں نکال دیا. اب دوسرا بڑا ریچول جو آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ روزہ رسول کی سلامی ہے. مردوں کے لیے روزہ رسول کی سلامی کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد ہے اور ظہر کی نماز کے بعد ہے. ٹھیک ہے. خواتین کا عشاء کے بعد ہے, اور خواتین کا میرا خیال ہے خواتین کا عشاء کے بعد ہے. وہ 200 300 لوگوں کا بیچ بھیجتے ہیں اور آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے, اور وہ لوگ کر لیتے ہیں. بڑا ایزی ہے. تو آپ کو پھر بتا دوں, فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بعد روزہ رسول کی حاضری مردوں کی ہے, عشاء میں عورتوں کی ہے. اگر کوئی بھول چوک ہو تو معاف, بٹ یہ میرے ذہن میں گنبد خضرا والا گیٹ ہے, وہاں سے عورتوں کی انٹری ہے, اور مردوں کی انٹری جو ہے وہ جو روزہ رسول کی جگہ ہے وہیں سے ہے. جس کو پتا ہے نہیں پتا, مجھے بھی گیٹ یاد نہیں آ رہا, بھول چوک معاف. امپورٹنٹ بات کہ نسک میں نے آپ کو کیوں بولا 6 دن پہلے کرنا ہے, یہ بہت ضروری اسی لیے ہے کہ جب آپ 6 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے ہو تو آپ کو کنفرمیشن اسی وقت نہیں آتی. آپ کو کنفرمیشن فرض کریں کہ آپ نے 6 تاریخ کو مدینہ پہنچ کے ریاض الجنہ جانا ہے. آپ نے 1 تاریخ کو نسک میں ڈالا کہ بھائی میں 6 تاریخ کو جاؤں گا. 6 تاریخ سے 48 گھنٹہ پہلے یعنی 4 کی رات کو, یا آپ کا جو ٹائم ہے فرض کریں آپ کا 6 تاریخ کو دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم ہے, تو 4 تاریخ کو دوپہر کے 3 بجے وہ آپ کو کنفرمیشن کا میسج بھیجے گا. آپ کو وہ کنفرمیشن اوکے کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کری تو وہ ٹائم آپ کا نکل جائے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اس نسک کی ایپ میں جب آپ یہ کر لیتے ہو, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ کسی دن اگر بندے کم ہوئے تو آپ سارا وقت ایپ دیکھتے رہو, شاید آپ کو ایک اور چانس مل جائے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں مدینہ کی. اچھا, مدینے میں ایک چیز جو مکے سے بہت بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کا رش بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. آپ کا ہوٹل اگر 1.5 کلومیٹر دور بھی ہو, میں 200 میٹر نہیں بول رہا, 300, میرا ہوٹل 300 میٹر دور تھا, 329 گیٹ کے پاس. میں آپ کو بولتا ہوں آپ کا ہوٹل 1.5 کلومیٹر دور ہو تو بھی آپ کو ٹریولنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ یہ ذہن میں سوچ کے مت جانا کہ مجھے مدینے میں مہنگا ہوٹل لینا ہے. لو, اگر آپ صاحب استطاعت ہو تو بالکل مہنگا ہوٹل لو, مگر اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہو تو آپ کو اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگا ہوٹل لو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کے بعد طواف نہیں کرنا ہے, آپ واپس آ سکتے ہو, آپ واپس جا سکتے ہو. پورا مدینہ گھومنا بڑا کنوینئنٹ ہے, اتنی کوئی بڑی جگہ نہیں ہے, اتنا کوئی آپ کو بھولنا بھٹکنا نہیں ہے. تو میرا ہوٹل جو تھا وہ 300 میٹر دور تھا, برج کے بالکل برابر میں, اور برج کے بالکل سامنے 2011 میں 13 میں جب میں پہلی بار عمرہ کرنے گیا تھا تو جو لوگ جانتے ہیں بنگالی پاڑا تھا.
آپ یقین مانیں وہ پورا 3 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ فلیٹ کر دیا تھا, توڑ پھوڑ دیا تھا. جہاں پہ ایک زمانے میں پتہ نہیں 500 دکانیں, عراقی سینٹر کیا کیا تھا, وہ سب توڑ دیے. تو مدینے میں آپ کا ہوٹل دور ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, جو میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو یہ بیوقوفانہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھیں وہ کعبہ نہیں ہے کہ ہر طرف کعبہ ہے آپ نے نماز پڑھ لی. وہ ہمارے پراپر ایک مسجد ہے, اور مسجد کا کیا اصول ہے, آپ امام سے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب میں آپ کو تھوڑا کنسیپچولی سمجھاتا ہوں. مسجد نبی اگر یہ چوکور ہے تو ایک طرف سائیڈ ہے مسجد میں انٹر ہونے کی, اور اس مسجد میں دوسری طرف سے بھی انٹری ہے جہاں مسجد کا گنبد ہے جہاں سے امام نماز پڑھاتا ہے. لوگ کرتے کیا, تعلیم کی کمی ہے, تھوڑا سا پرابلم ہے, یا ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے وہ اندر آتے ہیں نا, ان کو جگہ ملتی ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایکچولی امام سے آگے ہوتے ہیں. اب مسجد جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور یہ مسجد کا گیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے آئے, اب امام اس سے آگے تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا, لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھاؤ وہ مانتے نہیں. وہاں پہ اردو میں, عربی میں, ہندی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام کی حد ہے, امام یہاں کھڑا ہو, آپ نے اس سے پیچھے رہنا ہے. لوگ نہیں سمجھتے. دوسری بات, کھجور خریدنے کی شاپنگ آپ نے مکہ سے نہیں مدینہ سے کرنی ہے. اور کھجور خریدنے کے لیے باہر جو باغات ہیں, احد کی پہاڑی کے پاس جو باغات ہیں, جہاں سے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں, آپ کو ہر جگہ, اللہ معاف کرے, ہر جگہ ملاوٹی ملی. کہیں بھی آپ کو جینوئن چیز, جتنی بھی آپ عبد المالک فرید کی ویڈیو دیکھ لیں, سب فراڈ کرتے ہیں. آپ یہ مارکیٹ میں چلے جائیں, یہ کھجور افضل ہے, یہ کھجور افضل ہے, کوئی افضل نہیں ہے. ہر کھجور کی 2 نمبری ہے. آپ کو, مجھے میری 2-3 لوگوں سے بحث ہو چکی ہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 ریال کی اجوا لائے ہیں فلانی مارکیٹ سے, یہ اس مارکیٹ کی بیسٹ تھی. میں ان کو دکھاتا ہوں یہ 250 ریال ہے, اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو نہیں, ٹاپ کوالٹی کی اجوا ہے, وہ آپ کو ان مارکیٹوں میں کبھی مل نہیں سکتی. آپ لو بتیل سے کھجور, آپ لو بڑی بڑی جگہوں سے کھجور, 300 ریال کلو ہے. میں اپنے لیے امبر لایا ہوں 200 ریال کلو, اور میں بانٹنے والی امبر لایا ہوں تقریباً 35 ریال کلو. زمین آسمان کا فرق ہے یار, زمین آسمان. وہ ایک کھجور جو ہے نا وہ 3 مٹھائیوں کے برابر ہے. اچھا پھر مدینے میں نا ایک بڑا پرابلم یہ کہ مدینے کے سارے شاپنگ مال فارغ ہیں. چھوٹے چھوٹے سے شاپنگ مال ہیں, جیسے کہ ہمارا آر جے مال ہے نا, اس طرح کے آر جے اور ملینیم کے, ان کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کلاک ٹاور کی طرح کوئی بڑا مال نہیں ملے. سب سے بڑی بات, سب سے اوور ہائپ اور سب سے زیادہ منافع خور جو ہے وہ وہاں پہ بن داؤد, جو ایک مت بن چکا ہے. ہم اپنے بچپن سے آتے ہیں کہ مدینہ جانا بن داؤد جانا. ارے بھائی, بن داؤد کے اندر جو مارکیٹ میں, اس کے روڈ کے باہر جو 5 ریال کی چیز مل رہی ہے, وہ بن داؤد میں 8 ریال کی ہے. ہر چیز بن داؤد میں اوور پرائسڈ ہے, اور بن داؤد میں اچھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بن داؤد سے آپ کو کچھ لینا چاہیے. ہاں, مدینے کے اندر اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو مدینے کے اطراف کے باہر 2-3 بڑے مالز ہیں. ایک ہے النور مال, وہ بھی اچھا ہائی فائی مگر مہنگا مال ہے. وہاں پہ آپ کو سستی کوئی چیز نہیں ملے گی. ٹاپ کر کے کوئی ایک مال ہے, وہ بھی اچھا ہے. پھر مدینے میں کھانے کی آپشنز بہت اچھی ہیں. بلال مسجد کے پاس جو فوڈ سٹریٹ ہے, ادھر کھانا بہت اچھا ہے. جنت البقیع, جو لوگ جنت البقیع کے قبرستان میں جانا چاہتے ہیں, اس کے 2 ٹائمنگز ہیں, عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد. وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے کھولا جاتا ہے. جہاں تک بات کریں کھانے کی, مدینے میں مکہ سے کھانے کے آپشنز بہت زیادہ ہیں. مدینے میں بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں, نہ صرف اس کے احاطے میں بلکہ شہر سے دور. آپ کا کھانے کا بجٹ جتنا ہو اس حساب سے آپ کو کھانا مل جائے گا. میرے ہوٹل کے پیچھے ایک لاہوری ریسٹورنٹ تھا جو میکڈونلڈس کے ساتھ تھا, کیا غضب کا مٹن کا پایا تھا. مدینے کے ہوٹل مکہ سے زیادہ مہنگے ہیں. کیونکہ جو بنگالی پاڑا توڑ دیا ہے اس کی وجہ سے اب احاطے کے بعد ہوٹل ایٹ لیسٹ 2 کلومیٹر دور. میں ایک B- کیٹیگری کے زوار انٹرنیشنل ہوٹل میں رکا تھا, اور اس کا رینٹ بھی 450 ریال تھا. 450 ریال کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ 28,000 روپے. مگر ہوٹل صاف ستھرا تھا, اچھا تھا. روم کلیننگ وغیرہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی, مگر یہ کہ آپ کو بہت اچھے ہوٹل مل جاتے ہیں. آپ کو میں ایک گائیڈنس دوں, وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے کڑک ایکسپریس, اس کی چائے بہت اچھی ہے. اچھا پرفیومز کی آپ کو بہت اچھی ویرائٹی مل جائے گی. اچھی جو سعودی برانڈز ہیں وہاں سے آپ کو پرفیوم مل جائے گا. آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ اگر نماز میں جا رہے ہیں. اچھا, مدینے کے واش رومز کمپیئر ٹو مکہ, جو ان کے وہاں کے واش رومز ہیں کافی بیٹر ہیں. مین جو اس کا 326 گیٹ ہے, اس کے انٹر ہوتے ہی رائٹ پہ گرین کلر کا بڑا کسٹمر فیسیلیٹیشن کا ڈبہ ہے, وہاں پہ آپ کو ویل چیئر مل جائے گی. وہ ویل چیئر بھی مکمل طور پہ فری ہے.
اچھا مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ جوتے رکھنے کی جگہیں ہیں. آپ کو اگر وہ جوتے کا بیگ نہیں چاہیے، مگر میں وہ جوتے کا بیگ کیری کرتا تھا جیسے کہ مکہ کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھیک ٹھاک جگہ ہوتی ہے، اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اذان سے 5 منٹ پہلے وہاں مسجد کے اندر پہنچ جانا. اگر آپ اذان کے بعد پہنچے تو آپ کو چھت پہ جگہ ملے گی، مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک بات جو مجھے بہت بری لگی وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے مکہ میں دیکھی اور مدینہ میں بھی دیکھی کہ یار ریاض الجنہ میں بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، مشکل سے 10 منٹ ہوتے ہیں. میں ایک کنٹینٹ کریٹر ہوں، فل ٹائم نہیں ہوں. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ لوگ، اگر ہم 200 لوگ اندر گئے تھے تو 50 لوگ فون کھول کے بیٹھ گئے، ویڈیو شوٹ کرنا شروع ہو گئے، روضہ رسول کے پاس چپک کر تصویر کھنچوانی تھی، اپنی بیگمات کو، ان کے اماں ابا کو لائیو ویڈیو ٹیلی کاسٹ دکھا رہے ہیں، ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں. کیا یار 10 منٹ ملے جنت کے ٹکڑے میں، وہ یار 2 منٹ کے لیے تو یہ ویڈیو بنانا یہ ختم کر دو بھائی. اگر آپ 25 دن سے موجود ہو تو ویڈیو بنانا سینس بنتا ہے. اسی طرح روزہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں تو اپنے پورے خاندان والوں کے سلام کروا رہے ہیں. یار باقی لوگ بھی تو ہے نا بھائی، باقی لوگوں کا بھی تو خیال کرو. اوور آل میں آپ کو یہ انالیسس دوں گا کہ اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے اپنے اس ریلیجس ٹورزم کو تو آپ مدینہ میں انجوائے کریں. آپ کو مدینہ کا ویدر مکہ سے بہت بہتر ہے. جب مجھے مکہ میں 40 ملا تو مجھے مدینہ میں 27 ملا، اور صبح میں اٹھتا تھا تو مجھے اے سی بند کرنا پڑتا تھا، اتنا بریزی ہوتا تھا. مسجد قباء سب سے مین جو اٹریکشن ہے مسجد نبی کے بعد ہے وہ مسجد بلال اور مسجد قباء. مسجد قباء میں ایک نماز نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء جانے کے لیے آپ اگر ٹیکسی لوگے تو وہ آپ کو احاطے سے 20 ریال میں ملے گی اور واپسی کی 20 ریال. مگر اگر آپ گیٹ نمبر 306 ہے، شاید 306 ہے، چیک کر لیجئے گا، ایک گیٹ ہے وہاں پہ گولف کارٹس چلتی ہیں. گولف کارٹس آپ کو فری میں پہنچا دیں گی مسجد قباء. آپ وہاں سے بھی جا سکتے ہو. مسجد قباء میں ایڈوائز کروں گا کہ عشاء کے بعد جائیں. کیوں؟ کیونکہ عشاء کے بعد جائیں گے تو وہاں پہ ایک نائٹ مارکیٹ لگتی ہے، فوڈ سٹریٹ لگتی ہے، بڑے زبردست کھانے ہوتے ہیں، بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں، بڑی زبردست چہل پہل ہوتی ہے، آپ کو مزہ آئے گا. اس مسجد قباء سے 10 منٹ آگے ایک ریسٹورنٹ ہے کیلا، وہ کھجور کے درختوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے اور آپ کو بڑا کمفرٹیبل ایٹماسفیئر ملے گا. مسجد قباء از ریئلی اے گڈ اٹریکشن. بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے مسجد، بہت اچھی ہے. میں تو کہوں گا روزانہ جاؤ اور آؤ مسجد قباء میں نفل پڑھو. فرض نماز آپ مسجد نبی میں ہی پڑھو مگر مسجد قباء میں جاؤ. اور یہ گولف کارٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر گولف کارٹ میں لائنیں بہت لمبی تھی، اسی لیے میں نے ٹیکسی لے لی. 15 ریال آنا، 20 ریال جانا، ایسا تھا. آپ کو زیارتیں کرنی ہے، زیارتوں کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ٹور کے ساتھ جاؤ، بسوں کے ساتھ جاؤ، میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ٹیکسی والے سے نیگوشیٹ کرو، وہ آپ کو 100 ریال میں 1.5 گھنٹے میں زیارتیں کروا دے گا. باقی زیارتیں پرسنل چوائس ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے اتنی زیارتیں کرنی ہے، میں پہلے زیارتیں کر چکا ہوں، میں نے نہیں کری. باقی انجوائے کرو، مدینہ کو انجوائے کرو، مدینہ کی فیل کو انجوائے کرو، مدینہ میں جا کے کھانے کھاؤ، مدینہ میں جا کے چیریٹی کرو، مدینہ میں جا کے ڈونیشن دو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. ریسٹورنٹس بہت اچھے ہیں، کافیز بہت اچھی ہیں. ہاں مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کنٹینٹ کریٹرز ایک جگہ کو پروموٹ کرتے ہیں جس میں 10 کیا کہتے ہیں فوڈ کورٹ ٹائپ سٹالز، 10 کے 10 یا 20 کے 20 بالکل اوور پرائسڈ اور بالکل فارغ ہیں. وہ اس لائق ہی نہیں ہے. جس بندے نے بھی ان کی پروموشن کی ہے وہ فضول کی ہے، اللہ معاف کرے، مسجد نبوی کے سامنے جھوٹ بولا، کسی کام کے نہیں. جب وہ فوڈ کورٹ ختم ہوتے ہیں اس سے آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ ایک ٹرکش ریسٹورنٹ ہے، استنبول یا پتہ نہیں کیا نام. یار اس کا ڈونر اتنا ظالم تھا بھائی، کیا مزہ آیا اس کے ڈونر میں، بہت زبردست. ایک اور چیز جو میں ایڈوائز کروں گا مدینے میں جا کے جس کی مجھے لت پڑ گئی وہ عربک کافی تھی. عربک کافی بڑی مزیدار ہوتی ہے، اس کو عربی کہوہ بھی کہتے ہیں، جو لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے. میں اس کے 200 ساشے لے کر آیا ہوں اپنے لیے، وہ مجھے اتنا پسند ہے. جس کو اچھا لگتا ہے وہ نیسکیفے کا بھی لے سکتا ہے، باجا کا بھی لے سکتا ہے، اور 2-3 جگہ ہے جہاں کھلا ملتا ہے، مگر کھلا اتنا اچھا نہیں ہے، میں ٹرائی کر چکا ہوں. ایک اور بات، مکہ سے مدینہ جانے کا 2-3 طریقے ہیں. ایک یہ پرائیویٹ کار، ایک ہے بس جو ٹور والے کرتے ہیں، ایک ہے ٹرین. اگر آپ بس کرتے ہیں تو بس آپ کو مکہ سے مدینہ 7 سے 9 گھنٹے میں لے کے جائے گی، کیونکہ اس نے بیچ میں گیپ بھی لینا ہے، نماز کا بھی بریک لینا ہے اور واش روم کا بھی بریک لینا ہے اور کھانے کا بھی. اگر آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی کرتے ہیں تو وہ آپ کو 3.5 گھنٹہ، اگر وہ بہت تیز چلائے گا، ورنہ ایوریج سپیڈ ہے 4.5 سے 5 گھنٹہ حرم ٹو حرم. ہاں اگر آپ ٹرین لیں گے تو ٹرین آپ کو صرف 1 گھنٹہ 55 منٹ میں پہنچا دے گی، بٹ ٹرین مہنگی ہے. ٹرین جو ہے وہ پیک سیزن میں 180 سے لے کے 300 درہم کی ہے.
ایک میں کریکشن کر لوں, میں نے اپنی مکہ والی ویڈیو میں بولا ہے کہ مکہ کی جو ٹکٹ ہے ٹرین کی جدہ ٹو مکہ وہ 140 کی ہے, وہ 140 کی نہیں ہے, وہ 70 کی ہے. 140 کی جو ٹکٹ ہے وہ مکہ ٹو مدینہ ہے. مگر مکہ ٹو مدینہ میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ 140 160 کی ٹکٹ ہے, آپ کو مکہ سے اسٹیشن پہنچنے کے 15 ریال لگیں گے اور آپ کو مدینہ سے ہوٹل پہنچنے میں 20 ریال لگیں گے, یعنی کہ یہ تقریباً 40 ریال کا اور خرچہ ہے. اور اگر آپ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں اور آپ 2 لوگوں سے زیادہ ہیں تو آپ کو ٹرین مہنگی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ٹرین جو ہے وہ آپ کو 140 پر ہیڈ منیمم لے کے جائے گی اور یہ ٹکٹ رمضان میں 300 ریال کی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ میاں بیوی 2 بچے ہیں, اگر آپ 150 بھی پکڑیں تو 600 ریال آپ کا یہ لگا, 30 ریال مکہ کے اسٹیشن پہنچنے کا اور 30 ریال مدینہ کے اسٹیشن پہنچنے کا, 660 ریال. آپ کو 500 ریال میں ایک اچھی خاصی جی ایم سی مل جائے گی جو آپ کو ڈائریکٹ آپ کو ہوٹل سے اٹھائے گی اور آپ کو ہوٹل چھوڑے گی 500-600 ریال کی. تو یہ جتنی فیملی بڑی ہوگی اتنی ٹرین مہنگی پڑ جائے گی. بٹ میں لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ زندگی میں اگر آپ مکہ مدینہ آئے ہو تو ٹرین کا سفر ضرور کرنا. بہت کنوینئنٹ ہے, بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے. اور آپ فوراً کیا کہتے ہیں, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کیا تھا, D1 ورلڈ والوں نے, راہیل نے جو مجھے گفٹس دیے ہیں, یہ اس کا چھوٹا سا پیچ ہم اٹیچ کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ جائے گا. اور آپ کو ریلائبلٹی ہے, جو ہوٹل آپ بولتے ہو آپ کو وہی ملتا ہے, جو کمرہ آپ کو, یہ بات بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہوٹل بولا ہے وہی ملے گا, جو ڈسٹنس بولا ہے وہی ملے گا, جو پیکج میں لکھا ہوا ہے وہی ملے گا. یہ 100 میں سے صرف 30 کیسز میں ہوتا ہے لوور مڈل کلاس کے پیکجز میں. تھینک یو.